अस्सलाम वालेकुम। समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। हमारी गुज़श्ता रात मुलाकात हुई निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब से। कुछ सीनियर सहाफ़ी इस मुलाकात में शाइये में शरीक थे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं जिसमें रियासत की पॉलिसी टूवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान बड़ी खुलकर वाज़ेह हो गई है और कुछ बहुत ही अहम पॉलिसी मामलात के ऊपर बातचीत की है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने। उसमें कुछ 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवालात थे। सवाल हुआ इमरान रियाज ख़ान की गुमशुदगी के हवाले से, फिर बाजियाबी के हवाले से, उस पर एक बड़ा अहम जवाब दिया निगरान वज़ीर आज़म ने। और फिर जनाब एक सवाल हुआ हसन न्याज़ी की जो है उनके उठाए जाने के हवाले से, उनकी वालिद से मुलाकात ना करवाए जाने के हवाले से मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, आसमा चौधरी साहिबा ने बड़ी खुल के इस पर बात की। और ख़ुद हसन न्याज़ी के वालिद जो हैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, वो भी प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल सामने तीसरी नशिस्त पे विराजमान थे। तो बड़ी खुल के इस पर बात हुई हसन न्याज़ी के बारे से। प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया, आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। और जनाब आपको बताएंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले से पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी क्यों शोर मचा रही है, इस पर प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिए बगैर कुछ बड़ी अहम बात आज कर दी है। बहुत बड़ा इंकशाफ आज उन्होंने कर दिया कि पीपल्स पार्टी क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मचा रही है। फिर जो ANP के लीडर हैं एमन वली ख़ान, उनके बयान के वाले से कि भाई अफ़गानों को वापस भेज रहे हैं तो कश्मीरियों को भी वापस भेजें, तो इस पे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। और प्राइम मिनिस्टर ने ग़ुलाम हुसैन साहब ने जो सवाल किए, बड़े टफ सवाल थे। उन्होंने कहा जी कि आपके वज़ीर-ए-आज़म बनते ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24 घंटों में आप बेगुनाह लोगों को रिहा करेंगे। तो उन्होंने कहा जी, इस पर उन्होंने एक जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। फिर ग़ुलाम हुसैन साहब ने यह भी कहा कि इस वक्त बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है, इससे आप कम क्यों नहीं कर रहे। इस पर प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब सामने आया था। और जनाब इसमें इंटरव्यू के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैंने कर ली, इमरान रियाज खान की बात हो गई। और फिर इसमें जो 2-3 और इम्पॉर्टेंट बातें थी वो आसमा शिराजी साहिबा ने बात की सदाकत अब्बासी के हवाले से और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जिसमें पाकिस्तान तहरीक के साफ़ी लोगों का ट्रायल हो रहा है, उस पर प्राइम मिनिस्टर का जवाब क्या था। और बात हुई थी तंजीला मज़हर साहिबा ने 9 मई के केसेस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं के हवाले से जो इस वक्त ट्रीटमेंट है उस पर सवाल किया, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अहम बात की। ये तमाम डिटेल्स आप इस वीडियो में देख सकेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बल्कि तमाम वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन तमाम तर वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो जनाब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से और जो ओवरऑल पनाह गुज़ीनों के हवाले से पॉलिसी, उस पर खुल के बड़ी डिटेल बात की। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो सहाफ़ी मौजूद थे, बड़े पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, जिनमें मुजीबुर रहमान शामी साहब हो गए, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हो गए, मोहम्मद मालिक साहब हो गए, इसके अलावा रऊफ़ क्लासरा साहब और नजम सेठी साहब, नादिया मिर्ज़ा साहिबा, फिर यहाँ पे थी बाकी साथियों में तंजीला मज़हर, आसमा चौधरी, आसमा शिराजी और अनीका निसार और यानी बहुत एक तमाम ही जो पाकिस्तान के नामवर जो जर्नलिस्ट हैं, आदिल शाह से वहाँ मौजूद थे, मेरे बिल्कुल साथ बैठे थे, जिनका इंटरव्यू चला है गुज़श्ता रात सदाकत अब्बासी के वाले से। और बाकी भी तकरीबन तमाम ही पाकिस्तान के जो सहाफ़त के बड़े नाम हैं वो मौजूद थे। नसरुल्लाह मलिक साहब हो गए और मतीउल्लाह जान, एजाज़ सैयद, शौकत पराचा साहब। तो जनाब जो गुफ्तगू है मैं उसकी तरफ आपको लेके आता हूँ। एक तो वहाँ पे किस साफ़ी ने क्या सवाल किया और जवाब प्राइम मिनिस्टर का उस पर क्या था, मैं आपके सामने पूरा हवाल इस मुलाकात का रखता हूँ। तो जनाब IMF के बारे से कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी कि टैक्सेशन नेटवर्क को बढ़ाना IMF की नहीं बल्कि हमारी ये ज़रूरत है, तो हम इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं। बाकी सवाल हुआ उनसे मुनीर जहांगीर साहबा ने किया आज़ादी इज़हार राय के हवाले से और मौलाना फजल रहमान के बारे में किया कि मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मेरे तो अरीफ के हाथ ही बने हुए हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि आज़ादी इज़हार राय के हवाले से किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है और किसी सियासतदान के हाथ नहीं बंधे हुए, उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ था। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं, ये हुए हैं, ये सब कुछ हुआ है और क़वानीन अगर 9 मई के वाक़यात की पैदाइश में किसी शख्स को अगर कोई कानूनी गिरफ्त में अगर आ रहा है तो उसमें कानून और अदालतों का ये फ़ैसला है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है सारे मामले से। उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी अमल जो है वो साबित करेगा कि कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है। हम किसी को गुनाहगार या बेगुनाह नहीं कह सकते, किसी शख्स को मखसूस सियासी वाबस्तगी की बिना पर निशाना नहीं बनाया जा रहा।
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں پر کسی قسم کی کوئی بھی قدغن نہیں ہے. ان کی کور کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ہم نے تو کبھی نہیں روکا کسی کو. انہوں نے کہا کہ علی محمد خان صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں, کسی نے انہیں جبری الگ نہیں کیا, تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, ہیں اور رہیں گے, اور عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے. تو انہوں نے اس تاثر کو رد کیا. حالانکہ چیزیں تو ہو رہی ہیں, عثمان ڈار کے حوالے سے بھی سوال ہوتا رہا, صداقت عباسی کے حوالے سے سوال ہوتا رہا. اب جناب شامی صاحب نے, یعنی کہ جو مجیب الرحمان شامی صاحب انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا جی کہ کسی پر قانون, انہوں نے یعنی کہ سوال کیا, انہوں نے ایک تو حسان نیازی کے حوالے سے سوال کیا کہ بھائی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جو قانونی کیسز چل بھی رہے ہیں اس وقت, ان کو ایک قانون اور آئین کے تحت, ان کو پاکستانی ریاست کے قانون اور آئین کے مطابق انہیں چلانا چاہیے, یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا جی جس طرح یہ حسان نیازی ہے, اس نے جو بھی جرم کیا ہے اس میں اس کے کچھ انسانی حقوق ہیں, کلبھوشن جادو کو بھی حقوق حاصل تھے پاکستان کے اندر, اس کی ملاقات بھی کروائی گئی تھی اس کے اہل خانہ کے ساتھ. تو حسان نیازی کی ملاقات اس کے والد کے ساتھ کیوں نہیں کروائی جا رہی, وہ بالکل سامنے بیٹھے ہیں. تو اس پہ پھر پرائم منسٹر نے کہا جی کہ جس کسی پہ قانون کا اطلاق ہو رہا ہے وہ اطلاق تو قانون کا ہوگا, کسی قسم کی قانونی اور آئینی رعایت جو ہے وہ قانون کے اندر کوئی رعایت اگر کسی کے لیے نہیں ہے تو وہ نہیں دی جائے گی. تاہم انہوں نے کہا جی کسی بندے کا لاپتہ ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے, مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جو ہے اس میں یعنی کہ کسی سیاسی جماعت نے یا کسی سیاسی لیڈر نے جو ہے اگر کوئی حماقت کی ہے, کوئی سیاسی حماقت کی ہے یا کسی قسم کی کوئی حماقت کی ہے, تو ان کے حوالے سے قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا اور ہونا بھی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ایک اور بات جو تھی, انہوں نے کہا کہ انارکی سے کچھ دیر کا جبر جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اور عاصمہ شیرازی صاحبہ نے سوال کیا صداقت عباسی کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ بنیادی جو حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے لوگوں کو, اور ہم ایک دائرے کے سفر میں اس وقت ہیں, اور یعنی کہ دائرے کا سفر ہم کر رہے ہیں, بار بار اسی سائیکل میں گھوم رہے ہیں, وشیس سائیکل کے اندر. اور انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ان عاصمہ شیرازی صاحبہ نے کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ بات چیت ہوتی ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف 9 مئی کی پاداش میں ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل چل رہا ہے, انہوں نے کہا جی اس میں شفافیت نہیں ہے, تو یہ اس چیز کو روکا جانا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ پرائم منسٹر نے کہا جی کہ آپ کا جو سوال ہے نا آپ کا, یہ مجھے بھیجیں, یا آپ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھیجتا ہوں, یا آپ خود ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کا جو سوال بھیج دیں, وہاں سے آپ کو جواب جو بھی ہوگا وہ آ جائے گا. باقی انہوں نے کہا جی الیکشن کی شفافیت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. آج جو الیکشن ایکٹ بنا ہے وہ نون لیگ, پیپلز پارٹی وغیرہ نے مل کے بنایا, میری تقرری ان جماعتوں نے ساریوں نے مل کے کی جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی تھیں. اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوتی تو وہ اس کی بھی پوری انپٹ ہوتی ہے انتخابی قوانین کے حوالے سے جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم ہوئی ہے. پھر محمد مالک صاحب نے سوال کیا بلوچستان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے, اور انہوں نے ان کی سلیکشن کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے گراں وزیر اعظم راجہ ریاض سے تو آپ کی کبھی ملاقات ہی نہیں رہی, تو وہ کیسے آپ پک اپ ہو گئے. اس پہ انہوں نے کہا جی راجہ ریاض اور شہباز شریف کے درمیان 1 ہفتے سے مشاورت چل رہی تھی, اور مجھ سے پہلے دونوں نے پوچھ لیا تھا کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کا نام ہم دیں. اور اس کے علاوہ جناب جو سیاسی حوالے سے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی سوال کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا اس وقت سیاسی ٹرمائل جو ہے وہ زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. 29 مئی کو یوم تکریم شہداء جب منائی گئی تو اس میں وہ شخص بھی بیٹھا تھا جو اس وقت ساری صورتحال کا ذمہ دار, یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف اشارہ کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ جو ہوا تھا اس میں انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کافی زیادہ لیٹ ڈاؤن ہوا ہے, اور اس میں انسٹیٹیوشن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں ذمہ دار بھی تھے سارے ان ایونٹس کے اندر. اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے خدشہ ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ ساقط ہو چکا ہے. تو اس پہ پرائم منسٹر نے بڑا عجیب سا جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل کا آئین بھی نہیں ہے, وہاں بنیادی پرنسپل پہ معاملات چلتے ہیں, سارے ملک چل رہا ہے. انہوں نے کہا قرارداد مقاصد کی طرز کا ایک وہاں پہ بنیادی پرنسپل ہے جس کے اوپر چل رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک تو آئین کے بغیر جو ہیں وہ طاقت کے ذریعے جو ہے وہ چل رہے ہیں. انہوں نے کچھ ممالک کو آئین کے بجائے طاقت نے جوڑ کے رکھا ہوا, وہ چائنا کی مثال دے رہے تھے, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی وضاحت جاری کی کہ میری نظر میں یہ آئیڈیل ماڈل نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو جمہوریت ہے وہ میرا بہترین, میرا پسندیدہ طرز حکمرانی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کسی سیاسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بینیفٹ ملتا ہے, یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بینیفیشری ہوتی ہے, تو اس وقت فوج بہت اچھی ہو جاتی ہے. جب وہی جماعت رگڑے میں آتی ہے تو فوج بری ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ معیار جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں اقتدار اور اپوزیشن میں جا کے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے. باقی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی, جو پچھلے کچھ ٹینیورس کے اندر معاہدے کیے گئے ہیں, انٹرنیشنل یا لوکل ایگریمنٹس کیے گئے ہیں, انہوں نے کہا میں نے 1.5 مہینے کے اندر آ کے دیکھا ہے اتنے خوفناک قسم کے معاہدے کیے گئے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ, ان لوگوں نے کیسے یہ معاہدے کر لیے.
اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے نیگوشیٹ کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ 27,000 گاڑیاں ایرانی پٹرول اور ڈیزل کی سمگل ہو کے پاکستان کے اندر ڈیلی آ رہی تھیں۔ تو میں نے آتے ساتھ ہی یہ سارا روک دیا ہے۔ 1.5 سال سے پچھلی جو حکومت بیٹھی تھی 12-13 جماعتوں کی، اس حکومت نے کیوں اس میں آنکھیں بند کی رکھی؟ وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیوں کوئی جو ہے ایکشن نہیں لیا، وہ جائز کیسے تھا؟ اور پھر انہوں نے سوال ان سے ہوا، تنزیلہ مظہر صاحبہ نے کیا کہ خواتین کو پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، جیل میں ہیں، ان کے کیسز نہیں لگ رہے عدالتوں کے اندر، تو اس حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے، کیا رائے ہے؟ تو اس پہ پرائم منسٹر نے کہا جی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا بھی سوال ہوا تھا ان سے، تو انہوں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس حوالے سے تو ہماری ایک سیاسی کلچر کا حصہ ہے کہ الیکشن کے دوران اس طرح کے بیانات آتے ہیں پیپلز پارٹی مولانا کے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو جینڈر کی بیس پر، یعنی ان کی جنس کی بنیاد پر جو ہے کسی قسم کی رعایت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جرم بھی کریں اور اس کے بعد جو ہے انہیں رعایت بھی دے دی جائے۔ تو انہوں نے کہا سیاست کے اندر بھی وہ مردوں کی طرح انہیں برابر حقوق ملتے ہیں، سیاست کرنے کے جب ملتے ہیں، اگر کسی نے جرم کر دیا خاتون کو تو اس کے ساتھ رعایت نہیں برتی جا سکتی اس لیے کہ وہ خاتون ہے۔ تو جنہوں نے کچھ قانونی معاملات کیے ہیں گڑبڑ جہاں پہ ہے تو وہاں ان کو اس حساب سے ٹرائل کیا جائے گا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ قانونی عدالتی رکاوٹیں جو ہیں وہ کسی قسم کی نہیں آنی چاہیے ان خواتین کے ٹرائل کے اندر، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے عدالتی نظام کے مسائل جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ٹرائل میں تاخیر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے عدالتی نظام کے مسائل ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، لیکن کوشش کریں گے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اب جناب ان سے ہماری بات ہوئی جی کہ نادیہ مرزا صاحبہ نے سوال کیا لیول پلینگ فیلڈ کا، پھر سے کہ نون لیگ کے علاوہ سب شکوہ کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا نادیہ مرزا صاحبہ نے یہ سوال بھی کیا کہ بھئی سوات میں، پشاور میں، شانگلہ میں کہیں پہ کوئی اگر لیڈر جلسہ کرتا ہے یا سوابی میں کرتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کا اشارہ تھا، وہ فوراً گرفتار ہو جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، جبکہ نون لیگ پنجاب کے اندر بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے، ان کو تو پوری آزادی ہے۔ تو اس پہ پھر پیپلز پارٹی کے والے سے بات بھی انہوں نے کی کہ پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کر رہی ہے، تو اس پہ پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ویسے پتہ تو کریں، کہ میرا بولنا جائز نہیں ہے، میں بات نہیں کر سکتا اس پہ زیادہ، لیکن آپ پتہ تو کریں بطور صحافی کہ پیپلز پارٹی کی کس ایسی شخصیت کے خلاف کیس کھلا ہی نہیں، وہ کون سا بندہ ہے پیپلز پارٹی کا پسندیدہ یا پیپلز پارٹی کا ایسا کون سا بندہ ہے کیس کھلا اس کے خلاف؟ تو پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ جو ہے نظر نہ آنے شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کون سا بندہ ہے، خاص بندہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ جس کے خلاف کیس ہوا ہے، کیسز کھلیں یا کیسز بنے؟ میں بولوں گا تو مناسب نہیں ہوگا، آپ اس چیز کو خود ہی تحقیقات کر لیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں ان کو کہہ دیتا ہوں، میں ان کو کہہ دیتا ہوں، یعنی کہ پتہ نہیں کس کو کن کو کہہ دیتا ہوں، ساتھ ان کے مرزا سولنگی صاحب بیٹھے تھے اور سیکرٹری انفارمیشن بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کو کارنر میٹنگز کی اجازت دی جائے۔ اور ایمل ولی خان کا جو بیان تھا افغانوں کے بارے سے کہ بھائی افغانوں کو اپنے نکالیں تو کشمیریوں کو بھی نکالیں، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ کشمیری پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر کوئی افغان پاکستان کا حصہ کوئی بننا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کشمیری پاکستانی شناختی کارڈ کے اوپر یہاں پہ رہ رہے ہیں، کسی افغان کے پاس اگر کوئی یہاں پہ آنا چاہتا ہے تو وہ ویزا لگوا کے آئے، کشمیری تو وہ ہیں جو کہ قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کا حصہ بننے کے لیے، کس افغانی نے پاکستان کا حصہ بننے کے لیے قربانی دی ہے یا اپنا خون بہایا ہے؟ پھر ایک سوال ہوا فاروق وڑائچ صاحب کا، عمران ریاض کی بازیابی پہ جناب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں وہ بازیاب ہو گئے، آپ کی کوششوں سے بازیاب ہوئے، انہوں نے کہا ذرا ایسے ان کا نام تو بتائیں اغوا کار کون تھے عمران ریاض خان کے؟ تو اس پہ پرائم منسٹر بڑے بھرم ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ تنزیہ سوال آپ نے یہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ واپڈا کے اہلکاروں نے اغوا کیا تھا، چیئرمین واپڈا کو کہا کہ مناسب نہیں ہے ان بندوں کو کہ چیئرمین واپڈا کو کہا کہ بازیاب کروا لیں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کچھ چیزیں ریالٹیز ہیں، انہیں سب کو تسلیم کرنا چاہیے، سب کو ماننا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ طنز اس طرح کا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، طنزیہ سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے مجھ سے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران ریاض کے حوالے سے انہوں نے یہ کامنٹ کیا پرائم منسٹر نے، انہوں نے کہا جس طرح عمران خان کو 9 مئی کے واقعات و توڑ پھوڑ کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے یا قرار دیا جا رہا ہے، کچھ لوگ عمران ریاض خان کو بھی اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، قرار دیتے ہیں۔ پھر آسمہ چودھری صاحبہ نے حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے حسان نیازی کی بازیابی یا ان کے والد سے ملاقات کے بارے سے پھر سوال کیا، تو اس پہ پرائم منسٹر نے کہا جی کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سب میں سے سب سے زیادہ عزت حفیظ اللہ نیازی صاحب کی کرتا ہوں، میرے گھر پہ بھی آ چکے ہیں، لیکن میں اس وقت آج میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی قسم کی کوئی بھی یقین دہانی نہیں کرواؤں گا۔ اور انہوں نے کہا جی میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو مجھ سے ہو سکا میں کوشش کروں گا، لیکن میں یقین دہانی ایسی کسی قسم کی کوئی بھی نہیں کروا رہا کہ میں آپ کو کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی فیور دلواؤں گا اس معاملے میں۔ انہوں نے کہا جی جو قانون ہے، آئین ہے، اس کے مطابق ساری چیزیں ہوگی۔ اور ایک پھر سوال ہوا
آسما چودھری صاحبہ نے کہا جی کہ پروگرام میں عمران خان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کل عمران خان کا بیج لگا کر سینے پہ عمران خان کا بیج لگا کے آپ بے شک پروگرام کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو یہ ایک تماشا لگا۔ پھر غلام حسین صاحب کا سوال، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا جی۔ غلام حسین صاحب نے کہا انوار الحق صاحب آپ سب سے بڑے محب وطن پاکستانی ہیں، انہوں نے کہا جی پہلا کام آپ کو جو کرنا چاہیے تھا 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو ہر صورت جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں ان کی رہائی کا آرڈر جاری کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پھر یہ غیر یقینی بھی پاکستان کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اس وقت غلام حسین جو ہے وہ کہیں بھی کھڑا ہو کے فوج کے حق میں نعرہ نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے کہا جی خدا را جو فوج اور عوام کے درمیان خلیج بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اس خلیج کو کم کریں۔ تو انہوں نے کہا جی پھر پچھلے دنوں پاکستان کے اندر جو ہے ان کا جی فاشزم آج کل 10,000 لوگوں کے گھر پاکستان تحریک انصاف سے جڑے، انہوں نے ذکر نہیں کیا اس کا، انہوں نے کہا جی 10,000 لوگوں کے گھر توڑے گئے پچھلے کچھ عرصے میں، اس چیز پہ بھی آپ کو نوٹس لینا چاہیے۔ تو جواب میں پرائم منسٹر نے کہا جی اگر میں لوگوں کی رہائی کا حکم دیتا تو فوری طور پہ اسٹے آرڈر عدالتوں سے آ جانا تھا۔ انہوں نے کہا جی فوج کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی 9 مئی کے واقعات میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے 9 مئی کو حالانکہ وہ گرفتاری تھی ایک قانونی کیس کے اندر تھی، فوج کے اس گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن تقاریر کی گئی فوج کے خلاف اس طرح سے احتجاج کیا گیا جناب کہ جیسے فوجین کے دشمن ہو۔ ان کا جی فوج کو باقاعدہ فریق بنا کر فوج کے خلاف 9 مئی کو احتجاج کیا گیا، اور انہوں نے کہا جی کیا خود کو فوج کا ایجنٹ یعنی کہ سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں خود کو فوج کا ایجنٹ نہیں سمجھتا، میں خود کو ریاست کا ایجنٹ سمجھتا ہوں اور فوج کو بھی ریاست کا ایک ایجنٹ سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ساری گفتگو جو ہماری آج ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ، تو ان کی باتوں کا چیدہ کرکس یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ الیکشن کے حوالے سے بار بار پوچھے جانے پر بھی انہوں نے کہا جی میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انتخابات کب ہوں گے، اور باقی عمران ریاض خان کے حوالے سے بات چیت جو ہوئی وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر چکے ہیں خان صاحب کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے، حسان نیازی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا۔ بعد میں وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ان کی الگ جا کے کوئی بات چیت ہوئی تھی، دیکھتے ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ سینٹی پریویلز اور سب پاکستان کے لیے پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ آج کی اس ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔